It's 4 p.m. This time check is brought to you by कोई नहीं सीधी 70 जैसा. Now it's time for Hum News on Hot FM 105 Radio Network. FBR टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर ताजर बरादरी 2 ग्रुप्स में तकसीम. मरकजी तंजीम ताजरान का इस्लामाबाद का मार्च मनसूख करने का ऐलान. ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का हर सूरत एहतजाज करने पर इसरार. अजमल बलोच ने कहा पॉइंट ऑफ सेल पर डिवाइस लगाने की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे. FBR के घेराव के लिए मुल्क भर से ताजिर इस्लामाबाद पहुंचेंगे. तर्जुमान FBR ने कहा है ताजिरों के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए. पॉइंट ऑफ सेल्स का इतलाक छोटे ताजिरों पर नहीं होगा. छोटे ताजिरों के बिजली बिलों पर टैक्स भी नहीं लगेगा. FBR और ताजिरों में मिसकम्युनिकेशन थी. मामलात के हल के लिए कमेटी बनाने का ऐलान. मुस्लिम लीग नून के वजीर आज़म पर निशाने. मोहम्मद जुबैर ने कहा इमरान खान ने ईमानदारी का लिबादा ओढ़ रखा है. ये बैरून मुल्क से आने वाले तहाइफ हड़प कर गए. नवाज शरीफ से हिसाब मांगने वाले खुद हिसाब दें. विफाकी हुकूमत ने कराची को 3 साल में कुछ नहीं दिया. मंसूबों के ऐलानात में तहरीक इंसाफ से कोई नहीं जीत सकता. नून लीग ने कराची की रोशनियां बहाल की. कराची के शहरी आइंदा माह ग्रीन लाइन बस सर्विस से मुस्तफीद हो सकेंगे. गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा अगले 10 दिन में ग्रीन लाइन बसेस को चलाना शुरू कर देंगे. वजीर आजम कल कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखेंगे. 2023 के अख्तिताम तक K4 मंसूबा मुकम्मल कर लेंगे. दौरा पाकिस्तान मनसूख करने के बाद कीवी प्लेयर्स परेशान. गलत इत्तलात और साजिश के बाद दौरा पाकिस्तान मनसूख करने पर दुनिया भर से उठते सवालात और तनकीद की बारिश. वर्ल्ड T20 के पहले ही मैच में न्यूजीलैंड का सामना शारजाह में पाकिस्तान से होगा. कीवी कोच कहते हैं जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन खिलाड़ियों को कहा है किसी दबाव में न आए. पाकिस्तान के खिलाफ मैच को मैच की तरह खेलें. पाकिस्तान के हक में क्रिकेट की मोतबर आवाजें उठने लगीं. साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और कमेंटेटर इंग्लिश बोर्ड पर बरस पड़े. आइन चैपल ने दौरा मनसूखी को पाकिस्तान क्रिकेट के साथ सख्त सलूक करार दे दिया. कहा पाकिस्तान ने कोरोना के दौरान इंग्लैंड का दौरा किया. जवाब में इंग्लिश बोर्ड ने बहुत सख्त रवैया अपनाया. कमेंटेटर माइक हैजमैन ने कहा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए महफूज मुल्क है. यहां नेशनल T20 कप को एंजॉय कर रहा हूं. PSL को बड़ा इवेंट बनाने की तैयारियां. अगले सीजन में खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए बोलियां लगने का इम्कान. PCB ने फ्रेंचाइजर्स को ड्राफ्टिंग की बजाय प्लेयर्स ऑक्शन की तजवीज दे दी. हतमी फैसला कल होगा. चेयरमैन रमीज राजा ने कहा भारतीय लीग खेलने वाले खिलाड़ियों को PSL में लाएंगे. 2 से 3 स्पॉन्सर्स मौजूद हैं. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में डेंगू के वार तेज. इस्लामाबाद में 24 घंटों में 32 अफराद मुतासर हुए. खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मरीजों की तादाद 900 से बढ़ गई. पिशावर, मानसहरा, बन्नू, हंगू, बोनेर में डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए. लाहौर में एक रोज में डेंगू के 81 नए मरीज सामने आ गए. नौशहरा में डेंगू वबाई सूरत इख्तियार कर गया. मरीजों की तादाद 200 से बढ़ गई. नौशहरा के अस्पताल भर गए. मरीजों को पिशावर रेफर किया जाने लगा. बैरूने और अंदरूने मुल्क सफर करने वाले अफराद 30 सितंबर तक वैक्सीनेशन यकीनी बनाएं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, BRT, ऑरेंज ट्रेन में सफर के लिए 31 अक्टूबर तक वैक्सीनेशन लाजमी करार. ट्रेन और मोटरवे पर सफर के लिए 15 अक्टूबर तक मुकम्मल वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी. महकमा तालीम से मुंसलिक अफराद 30 सितंबर तक मुकम्मल वैक्सीनेशन कराएं. होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स में दाखिले के लिए भी 30 सितंबर तक की तारीख मुकर्रर. तमाम निजी और सरकारी दफातर में काम करने वाले अफराद के लिए 15 अक्टूबर तक वैक्सीनेशन लाजिम करार. 18 साल से कम उम्र के अफराद के लिए 30 नवंबर तक वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाने की शर्त. ऑस्ट्रेलिया में कार्गो जहाज ने 9/11 याद करा दिया. बुलंदोबाला इमारतों में कायम दफातर में काम करने वाले जहाज को तेजी से अपनी जानिब आते देखकर डर गए. अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में सजा ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल. जेनिफर और बिली आइलिश समेत मुतादिद गुलकारों की जानदार परफॉर्मेंस. न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क में 60,000 से ज्यादा अफराद ने लाइव कॉन्सर्ट में शिरकत. अर्जेंटाइन में आलमी डांस का मुकाबला 2 मकामी जोड़ों ने जीत लिया. मुकाबले में 25 ममालिक के 400 से ज्यादा जोड़ों ने हिस्सा लिया. मारूफ गुलकारा नाहीद अख्तर की सालगिरह गीतों और गजल गायकी में अपना खूब मुकाम बनाया. इश्क़ ला की दूसरे टीजर की भी धूम. सबको मेगा ड्रामा सीरियल का है बेचैनी से इंतजार. सजल, आजान और यमुना ज़ैदी का मेगा सीरियल बहुत जल्द सिर्फ हम टेलीविजन पर.
اور کرس ہیمسورتھ ایک بار پھر ایکشن کے لیے تیار. آسٹریلوی سپر اسٹار کی ایکسٹریشن فلم کے سیکول ایکسٹریشن 2 کا پہلا ٹیزر جاری کر دیا گیا. You were listening to Hum News on Hot FM 105 Radio Network. میں شیرشاہ سید حاضر ہوں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ ریڈیو 105 پر، اور میرے ساتھ ہیں آمنہ شہادت، سمن صدیقی اور راشد ہاشمی. راشد ہاشمی آسٹریلیا سے میرے سوالوں کا جواب دیں گے. سامعین، اس ہفتے کی ایک بڑی اچھی اور دلچسپ خبر یہ ہے کہ یونیسکو جو ادارہ ہے اقوام متحدہ کا جو تعلیم، تہذیب، کلچر، تمدن کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے، اس نے یہ خبر دی ہے کہ عراقی جنگ کے دوران میسوپوٹیمیا، جو کہ سیریا اور عراق کا علاقہ ہے، اس علاقے میں ایک یہ تباہی مچی تھی کہ جب جنگ ہوئی، اور جنگ میں جیسا کہ ہوتا ہے کہ نظم و نسق اور ڈسپلن ختم ہو جاتا ہے، تو بہت سارے میوزیم لوٹ لیے گئے، بہت ساری عمارتیں تباہ کر دی گئیں، اور جو داعش اور طالبان ٹائپ کے لوگ تھے انہوں نے پرانی تہذیبوں کا گلا گھونٹ کر خاتمہ کرنے کی کوشش کی، جو پہلے ہی ختم ہو چکی تھیں مگر ان کے نشانات باقی تھے. اس میں سے عراق کے ایک میوزیم میں گلگمیش کی جو ایک ٹیبلٹ ہے وہ وہاں سے اغوا کر لی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ 1700-1800 سے زیادہ نوادرات عراق سے چوری کر کے یورپ اور امریکہ میں پھیلا دیے گئے. گلگمیش کی بڑی دلچسپ کہانی ہے. گلگمیش کی کہانی شاید لکھی جانے والی کہانیوں میں دنیا کی سب سے پرانی کہانی ہے جو لکھی بھی موجود ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 3500 سال پہلے، جب نہ کاغذ تھا، نہ چمڑے پہ لکھا جاتا تھا، نہ تختے پہ لکھا جاتا تھا، تو اس وقت کیسے لکھتے تھے؟ تو بات یہ ہے کہ گلگمیش کی یہ کہانی اینٹوں پر لکھی گئی ہے، پتھر پہ، جو کہتے ہیں نا کہ کچی مٹی کلے کے پر لکھی جاتی ہے، جس کو کہ ٹیبلٹس کہا جاتا ہے. اور ہم اپنے پچھلے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ میسوپوٹیمیا کے علاقے میں پتھروں کے ایسے بہت سارے ڈھیر ملے ہیں جہاں پر 25,000-30,000 اینٹیں ملی ہیں جن پہ مختلف کہانیاں یا مختلف باتیں لکھی ہوئی تھیں. حمورابی کے قانون بھی وہیں سے دریافت ہوئے، اور حمورابی کے زمانے کے جو طب کے اصول حمورابی نے بنائے تھے وہ بھی انہی پتھروں پہ لکھے گئے ہیں. تو گلگمیش کی کہانی جو ایک خیالی بادشاہ ہے میسوپوٹیمیا، بیبلون کی تہذیب کا، اس کی یہ کہانی ایک بہت بڑے اینٹ پر لکھی ہوئی ہے، اور اس میں سے کچھ مٹ بھی گئی ہے. وہ اینٹ، وہ پتھر کا ٹکڑا عراق کی ایک میوزیم میں محفوظ تھا، جہاں جب افراتفری ہوئی تو کسی نے چوری کیا، اور چوری کر کے اس کو امریکہ پہنچا دیا. اور امریکہ میں ایک کسی پرائیویٹ کلیکٹر نے، آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں بہت سارے ارب پتی، کروڑ پتی لوگ ایسے ہیں جنہیں ان پرانی چیزوں کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو انہوں نے جمع کر لیا. اور ابھی حال ہی میں جب ایک تاریخی نمائش ہو رہی تھی تو اس میں یہ پتھر رکھا گیا، جس کو فوراً ہی پہچان لیا گیا، اور بڑی یونیسکو کی بڑی جدوجہد کے بعد امریکہ نے یہ تسلیم کیا کہ یہ جو گلگمیش کی کہانی ہے یہ غیر قانونی اور غلط طریقے سے امریکہ لائی گئی ہے، لہذا اس کو ہر صورت میں عراق کو واپس کرنا ہوگا. یہ ایک اچھی خبر یونیسکو نے دی ہے. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے آمنہ اور سمن، کیونکہ اگر ہم تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گزری ہوئی تہذیبوں کی چیزوں کو محفوظ رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. جیسے ہمارے ملک میں ہڑپا ہے، ٹیکسلا ہے، اور خاص طور پر موہنجوداڑو ہے. موہنجوداڑو میں جو تہذیبی چیزیں ہیں وہ ہماری وراثت میں آئی ہیں، وہ ہمارا نشان ہے، انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے.
تو مجھے بڑی خوشی ہے، لہذا میں سوچا کہ آج سامعین کے ساتھ میں اس خبر کو شریک کروں. اور اب خبر یہ ہے کہ اس ہفتے امریکہ کے اسمتھسونین انسٹیٹیوٹ میں ایک تقریب منعقد ہو رہی ہے جس میں امریکہ کی جانب سے عراق کے سفیر کو گلگمیش کا یہ قلعے یعنی پتھر کا ٹکڑا واپس کیا جائے گا، جس کو واپس عراق کے اسی میوزیم میں لگا دیا جائے گا جہاں سے چرایا گیا تھا. سامعین میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور گلگمیش کے اس قصے کو پڑھیں اور دیکھیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب یہ لکھا گیا تھا تو اس وقت کی کہانی کیا تھی. اب ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. اچھا، تو آج کے اس علم و آگاہی کے سفر میں پہلا سوال آمنہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں آگ کے بارے میں. آگ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں بڑی تباہی لاتی ہے، اور آگ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں بہت سی چیزوں کو پروڈیوس بھی کرتی ہے. آگ سے ہی بہت سارے کارخانے چلتے ہیں، آگ سے ہی بجلی بنائی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن آمنہ آپ مجھے بتائیں کہ انسانوں نے آگ پر کب قابو پایا اور کس طرح سے آگ کو اپنے استعمال کے قابل بنایا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر شیرشاہ، آپ نے بالکل درست فرمایا. آگ جو ہے وہ دنیا میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک فورس ہے. اگر اس کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں تو جو فاسلز میں اس کا ایویڈنس ملتا ہے وہ چارکول سے شروع ہوتا ہے، اور 420 ملین سال پہلے ایک سیلین پیریڈ تھا جس میں سب سے پہلے آگ ڈسکور کی گئی تھی. اس کے علاوہ اس ٹائم پہ زمین پہ بہت سارے پودے آ چکے تھے، بٹ جو آکسیجن کا لیول تھا ایٹماسفیئر میں وہ بہت فلکچویٹ ہوتا تھا. ہم سب کو اس بات کا علم تو ہے کہ آگ لگنے کے لیے آکسیجن کا ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ جو آکسیجن کا لیول اوپر نیچے ہوتا تھا وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس وقت اتنی زیادہ بڑی لینڈ پہ یا اتنے بڑے پیمانے پہ آگ نہیں لگتی ہوگی، اس لیے لوگوں کو اس کے بارے میں اتنا پتہ بھی نہیں ہوگا. آگ کے بارے میں ایک اور بھی یہ مت ہے کہ جو آتش فشاں ہوتے ہیں، والکینوز جو ہوتے ہیں، لوگوں کو اس سے بھی بہت زیادہ آگ کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا. تو اس سے جب جو چیز نکلتی تھی لوگ شروع میں اس کو ہی آگ سمجھا کرتے تھے. اس کے علاوہ جو میں نے آکسیجن کی بات کی، جب پہلے ماحول میں آکسیجن کا لیول اوپر نیچے ہوتا تھا، اس سے یہی بات ظاہر ہوتی تھی کہ تب اتنی زیادہ آگ نہیں لگتی ہوگی. جو وائلڈ فائرز آج کل ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ فارسٹ میں اور جہاں بہت زیادہ درخت ہوتے ہیں وہاں جو بڑے مگر آمنہ یہ ایک تو اگر دیکھا جائے یہ جو ہمارے پاس فاسل ایندھن ہے زمین کے اندر جو تیل اور گیس وغیرہ بنی ہوئی ہے، اس کے بارے میں تو ایک تھیوری یہ نہیں ہے کہ جنگل کے اوپر جنگل اور جنگل کے اوپر جنگل آگ لگتے رہے اور دبتے رہے اور دبتے رہے اور سب کاربن کی شکل میں ہوئے. تو میرے خیال میں جب سے دنیا بنی ہے اور جب انسانوں سے بہت پہلے جب جنگل ہی جنگل ہوا کرتے تو آگ سے ایک معمولی بات ہوتی تھی اور دنیا میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں پر آگ لگی رہتی تھی. پھر بارش ہوتی تھی، پھر ایک ارتقائی عمل کے ساتھ جانور انسان وغیرہ وغیرہ آئے، پھر انہوں نے آگ پہ قابو پانا شروع کیا. اور جیسا کہ سمجھ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایک پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں فارسی لوگوں کا اور ویجٹیرین کا، تو ان کے تو جو عبادت گاہ ہوتی ہے وہاں تو آگ مسلسل جل رہی ہوتی ہے. بالکل مسلسل. میرے خیال میں آگ کا ایک بڑا رول رہا ہے انسانوں کی تہذیب اور تمدن میں. بالکل، یہ بات آپ نے بالکل درست فرمائی کہ آگ تو لگتی رہی تھی، پر جو یہ بات میں نے جو عرض کیا وہ اس طرح کہ انسانوں کو اس کی اتنی فیملیرٹی نہیں تھی، بٹ جیسے انہوں نے دیکھنا شروع کیا تو ان کو پھر پتہ چلا. بٹ آگ جیسے آپ نے بتایا جو جنگلات تھے وہ جلتے رہے پھر بنتے رہے، اس طرح ہی تھا. بالکل، یہ بالکل درست بات ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو ڈائناسورز والا پیریڈ تھا، جو کریٹیشیس پیریڈ ہوتا ہے، اس میں بھی ایک ایسے ہی وائلڈ فائر ہوا تھا جس کے بعد لوگوں کو بہت زیادہ اس کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا کہ آگ جیسی چیز کیا ہے. تو پھر لوگوں کے آگ کے نا سٹیجز ریسرچ کے سے پتہ چلا ہے کہ اس کے سٹیجز ہوتے ہیں جس سے انسان اس سے فیملیئر ہوا ہے کہ کس طریقے سے انسانوں نے اس کے ساتھ اڈیپٹ کرنا شروع کیا. کیونکہ آگ جب پہلی دفعہ لگی ہوئی کسی نے دیکھی ان کو تو لگا یہ بالکل دنیا ختم ہے، تباہی
بھلائی والی چیز ہے, اس کو ہم کبھی بھی اس پہ قابو پا ہی نہیں سکیں گے. پر اس کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں کہ پہلا تو انسانوں کا اس کے ساتھ انٹریکشن, یہ قریباً 1.5 ملین سال پہلے ہوا تھا افریقہ میں, کہ جب لوگوں نے آگ دیکھی تھی اور اس کو پھر اس کے ساتھ ان کو پتہ چلا کہ یہ ایک فیول کے ساتھ اس کو بنا بھی, وہ آگ خود بھی لگا سکتے ہیں, جس کے لیے انہوں نے کاؤ ڈنگ جو گائے کا ہوتا ہے جی, اس کو کیا. وہ بہت ہی ہلکے برن کرتا تھا, بہت ہی ٹائم لیتا تھا, دیر تک آگ لگی رہتی تھی. پھر ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ تو اس چیز سے گرماہٹ بھی ملتی ہے, اور جو ہے یہ نہ صرف روشنی کے لیے کام آتی ہے بلکہ اس سے ہم گرماہٹ بھی لے سکتے ہیں, اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں, اس سے ہم جنگلی جانوروں کو بھی دور کر سکتے ہیں. اس کا جو دھواں اٹھتا ہے اس سے ہم ان جنگلی پرندوں کو اور انسیکٹ مچھروں کو ان کو بھی دور کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس پہ سوچنا شروع کیا اور اس کے اس کو اپنے لائف میں اس کا ایک پازیٹیو یوز شروع کیا. اس کے بعد یہی انہوں نے یہاں پر آمنا میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا علم و آگہی کے سفر کا وقفہ لیتے ہیں, کہ اسٹیشن آ گیا ہے, اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ. We will be right back after this short commercial break. کرکٹ میں بھی برو 90 پر آؤٹ ہو جاتا, 100/100 کچھ نہیں ہوتا, لیکن جیز تو دے رہا ہے 100/100. اسٹار 408 ہیش ملاؤ اور ہر 100 یا زائد کے ریچارج پر پاؤ پورا بیلنس. سپر نہیں تو 4G نہیں, جیز سپر 4G. شرائط و ضوابط لاگو ہیں. دوبارہ حاضر ہیں آگہی کے سفر کے ساتھ FM 105 پر, اور آمنہ بتا رہی تھی آگ کے بارے میں. تو آمنہ, آگ کے بارے میں تو آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا, اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ انسانوں نے, یہ انسانی ہیں جنہوں نے آگ کو اس طرح سے استعمال کرنا شروع کیا کہ اپنی شکار کی ہوئی چیزوں کو آگ میں پکانا بھی شروع کیا, اور سبزیاں بھی اس میں ابالنی شروع کر دی وغیرہ. تو انسان کا ایک بڑا کارنامہ ہے. آپ مجھے آمنہ یہ بتائیں, کیونکہ ہم آگ کی بات کر رہے ہیں, تو آپ ہمیں ذرا بتائیں کہ موم بتی کا آغاز کہاں سے ہوا اور موم بتی کیسے بننا شروع ہوئی, اور اس کا انسانی زندگی پر کیا کردار رہا ہے. جی, موم بتیاں جیسے آج ہیں, ان میں زیادہ کوئی ٹیکنالوجی کا کوئی کام نہیں ہوا ہے, شروع سے ہی ایسی تھی. 200 BC میں چائنا میں پہلی موم بتی بنی تھی, جو کہ انہوں نے ایک ویل مچھلی کے فیٹ سے بنائی تھی. اسی کے ٹائم پہ انڈیا میں بھی اس پہ کام ہو رہا تھا, اور وہاں پہ بھی ایک موم بتی بنانا شروع ہوا تھا, جو کہ دار چینی جو سنیمن ہوتا ہے اس کو جلا کے جو اس کا راکھ بچتا تھا اس سے بننا شروع ہوئی تھی. اسی طرح چلتی رہی. بٹ جب ویل مچھلی کے چربی سے بنتی تھی تو ظاہر ہے اس میں ان کا بھی ہنٹ ہوتا تھا, ان کو بھی شکار کرنا پڑتا تھا, اس کا بھی زیادہ تھا. تو مڈل ایجز میں پھر یہ چربی سے بنانا شروع کی. مختلف جانوروں کو جو ذبح کیا جاتا تھا ان کی چربی سے پھر موم بتیاں بننا شروع ہوئیں. اور کہیں جا کے 13ویں صدی میں یورپ میں یہ پورا ایک کرافٹ بن گیا کہ لوگ موم بتیاں بنائیں طرح طرح کی, اور طرح طرح کے چیزیں استعمال کریں. اس میں موم بتی کی جو مجھے اس کا اردو کا نہیں پتا ہے جی, وہ ہوتی ہے, وہ بھی مختلف طریقوں کی چیزوں سے بنتی تھی. چائنا میں پیپر سے, رائس پیپر سے, ان سب چیزوں سے وہ بنائی جاتی تھی. سب سے جو ایک انٹرسٹنگ موم بتی کا فارم ہے وہ 1 صدی میں تھا, جو کہ ایک طریقے کی مچھلی سے بنا تھا. اس کو یولاکون مچھلی کہتے تھے, اور بعد میں اس کو کینڈل فش بھی کے نام سے بھی وہ جانی جاتی تھی. یہ اس لیے ہوتا تھا کیونکہ اس کی باڈی میں چربی بہت ہوتی تھی, تو جب اس کا شکار کیا جاتا تھا یا اس کو پکڑا جاتا تھا تو اس کا جو چربی نکلتی تھی اس سے موم بتی بننا شروع ہوئی تھی. اس کے علاوہ اس کے بعد جو نومیڈک ٹرائب تھا یورپ میں, اس نے موم بتیاں بنانا شروع کی, پر وہ زیادہ تر جانوروں کے چربی سے ہی بناتے تھے, کیونکہ روم میں تب تیل کی کمی تھی اور پھر رومن امپائر بھی ختم ہو گیا تھا, تو جتنا بچا کچا تیل تھا وہ بھی نہیں ملتا تھا, تو وہ چربی سے ہی بناتے. پر چربی سے بنی ہوئی موم بتیوں کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ ان میں سے بدبو بہت آتی تھی, تو وہ خوشبو کے طور اس کا مطلب اس کو برداشت کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا تھا.
پھر 18ویں سینچری میں یہ بھی بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ ویل مچھلی کے جو سپرم ہوتا تھا اس کے کرسٹلائزڈ آئل سے موم بتی بننا شروع ہوئی. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کی لائٹ بھی بہت بہتر ہوتی تھی اور اس میں بدبو بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات پتہ چلی تھی کہ پوری ویل مچھلی کی چربی سے نہیں بٹ اس کے آئل سے ایک موم بتی بننا شروع ہوئی تھی. اس کے علاوہ پھر آج کل کے زمانے میں تو خوشبودار قسم کی بہت ساری موم بتیاں ملتی ہیں جی بالکل پارٹی کے لیے الگ ہوتی ہیں اور ریسٹورینٹ کے لیے الگ ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. جی بالکل. اور اس کے بعد کولزا آئل, ٹرنپ آئل جو ہوتا ہے وہ, اور توریا کا تلی کے جو سیڈ ہوتے ہیں اس سے بھی بنتی تھی. ان کی اچھی بات یہ تھی کہ ان میں سے دھواں نہیں نکلتا تھا. پھر 1815 میں جو ہم آج بھی ہم موم بتی یوز کرتے ہیں وہ دراصل 1815 میں جیمز ینگ نامی ایک آدمی نے پیرافن کو صاف کرنا اور ریفائن کرنا شروع کیا تھا, جس سے انہوں نے پھر موم بتی بنانا شروع کی تھی. اور اس میں بدبو بھی نہیں ہوتی تھی اور یہ سستی بھی ہوتی تھی اور ہر گھر میں ملتی بھی تھی. اس کے بعد اس میں کلر, اور آج جو ہمیں موم بتی جیسے آپ نے یوز کیا اس میں خوشبو مختلف رنگ کی, اس میں کینڈل کیک پہ الگ طریقے کی موم بتی ہوتی ہے, الگ الگ طریقے کی ڈیزائن کی اور خوشبو کی موم بتیاں ہمیں ملتی ہیں جو کہ بہت شکریہ آمنہ. اب میرا خیال میں قریب ہم لوگ موم بتی کے ساتھی کو جڑے کریں گے. اس سے پہلے جڑے پہ جانے سے پہلے میں سمن آپ بتائیں کہ جب ہم آگ کی بات کر رہے ہیں تو آگ کو قابو کس طرح سے کیا گیا؟ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے پڑھا تھا کہ مرزا غالب جب کلکتہ گئے تو ماچس دیکھ کر کے حیران رہ گئے. تو آپ ذرا بتائیں گی کہ یہ ماچس کی تاریخ کیا ہے اور ماچس کے ساتھ یہ جو ماڈرن لائٹر بنا ہے اس کی تاریخ کیا ہے؟ جی ماچس جو ہے جس کو انگریزی میں میچ اسٹک کہا جاتا ہے, تو میچ آیا ہے ایک فرینچ لفظ سے میچ, اور جس کا مطلب ہے ایک موم بتی کا وک. تو ماچس دراصل ہے ایک نئے زمانے کی موم بتی, لیکن آج کل یہ اس طرح سے ہے. لیکن اس کی ایجاد یا اس کو سب سے پہلے جو لٹریچر میں پڑھا جاتا ہے وہ چائنا میں ہے سن 500 کے قریب. اس وقت سب سے پہلا پتہ چلا ہے کہ میچ اسٹک یعنی ماچس نامی کوئی چیز تھی. اس کے بعد 900 AD میں کوئی اور چائنیز لٹریچر میں یہ معلوم ہوا تھا کہ میچ ایک ایسی چیز تھی جو رات میں اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی تھی تو ماچس استعمال کی جاتی تھی روشنی پیدا کرنے کے لیے. اب ماچس ہوتی ہیں دو طرح کی, ایک ہے کیمیکل میچ اسٹک اور ایک ہے فرکشن میچ اسٹک. پہلے کیمیکل والی بننی شروع ہوئی تھی, لیکن اس سے پہلے جیسے کہ آمنہ نے بتایا انسانوں نے جب یہ جانا کہ آگ کو قابو پایا جا سکتا ہے تو پھر آگ پیدا کرنا بھی ایک ایسی چیز تھی جو ظاہر انسان کرنا چاہتے تھے. اور ماچس بننے سے پہلے ایک طریقہ آگ پیدا کرنے کا یہ ہوتا تھا ڈاکٹر شیشا کہ سورج کی کرنوں کو ایک گلاس کے لینز کے تھرو گزار کے آگ لگائی جاتی تھی. اس لیے کہ یہی ہوتا ہے نا, میگنیفائنگ گلاس جو ہوتا ہے اس سے ہر چیز میگنیفائی ہو جاتی ہے, اور ایون جو لائٹ اور ہیٹ کی ریز ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ میگنیفائی ہو جاتی ہیں کہ وہاں پہ ایک اسپارک پروڈیوس ہو سکتا ہے. تو اس سے پہلے یہ استعمال ہوتا تھا. اور الگ الگ طرح کی کیمیکل میچ اسٹک ہوتی تھی, اور ایک صاحب تھے ہیننگ برانڈ نام کے, انہوں نے بنائی تھی, اور وہ اور ان کو یہ پتا چلا تھا کہ جو ایلیمنٹ فاسفورس ہوتا ہے وہ اصل میں فلیمیبل ہوتا ہے, یعنی اس سے آگ شروع کی جا سکتی ہے. اور جو کیمیکل میچ اسٹک ہوتی تھی وہ خیر اسٹک تو نہیں ہوتی تھی, وہ الگ الگ شیپس میں ہوتی تھی, کوئی کینچی کی طرح ہوتی تھی, اور ایک ہوتی تھی جس کا نام اسٹرائکر تھا. اب اگر ہم لوگ فرکشن میچ اسٹک کی طرف آئیں تو فرکشن میچ اسٹک وہ ہے جس کو ہم جانتے ہیں ماچس کے طور پہ, جو لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ غلطی سے بنائی گئی تھی 1826 میں ایک جان واکر صاحب کے, برطانیہ کے کیمسٹ سے انہوں نے بنائی تھی. انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ اصل میں کچھ بندوق بنانا چاہ رہے تھے یا بندوق کی کوئی اسپارک بنانا چاہ رہے تھے, لیکن پھر یہ بن گئی تھی. انہوں نے لکڑی کو سلفر میں اور پھر اینٹیمنی اور کلوریٹ آف پوٹاشیم اور گم میں ڈپ کیا تھا, اور اس کو تھوڑا سا اسکریچ کیا تھا تو اس سے اسپارک پروڈیوس ہوا تھا جس سے آگ لگ گئی تھی. اب مسئلہ یہ تھا کہ پرانے زمانے میں بھی ظاہر ہے آگ تو ضروری ہوتی تھی, لیکن آگ لگانے کا جو پروسیجر ہوتا تھا وہ بہت لمبا اور بہت مشکل ہوتا تھا. تو ظاہر ہے سب کو چاہیے تھا کہ کوئی فاسٹ
कोई तेज तरीका निकल जाए, तो ये एक वो था। उसके बाद सर आइजैक होल्डन एक साहब थे, उन्होंने इसको इम्प्रूव किया था और अब तो 1800 से लेके अब तक 2021 आ गया है और इसमें जो माचिस है ये काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। और मैं इम्प्रूव ना सिर्फ उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है, बल्कि माचिस जिस तरह से बनती है ना वो भी बहुत इम्प्रूव हो गया है। और उसका इम्प्रूव होना मैं आपको बताती हूँ क्यों ज़रूरी था। अब जो आती हैं वो सेफ्टी मैचेस आती हैं। सेफ्टी मैचेस का मतलब ये होता है कि किसी भी सरफेस पे इससे आग नहीं लगेगी, सिर्फ माचिस के डब्बे के साइड पे जो एक पट्टी बनी होती है उस पे रगड़ने से आग निकलती है। वरना तो ये होता था कि हर छोटी चीज़ से रगड़ने से आग लग जाती थी और जाहिर है फिर आग से जो नुकसानात होते हैं वो तो हम लोग को पता ही है। लेकिन ये जो इसकी टिप पे लगाया जाता है ना फास्फोरस, अब फास्फोरस का मसला ये है कि फास्फोरस बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। और जब माचिस की फैक्ट्रियाँ बनी और फिर लोग वहाँ काम करते थे और ज़ाहिर पुराने ज़माने में लेबर लॉज नहीं होते थे तो ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे होते थे, तो माचिस की तीलियाँ बनाते बनाते उनको एक बीमारी हो जाती थी जिसका नाम था फॉसी जॉ। और उसमें होता ये था कि जो जबड़े के जो हड्डियाँ होती हैं और जो दांत होते हैं वो गल जाते थे और वो गल के ख़त्म हो जाते थे। और डॉक्टर शेषा जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे तो फिस्टुला याद आ गया था, क्योंकि फिर वो सड़ के उसके अंदर ऐसी बदबू आने लगती थी कि उनके घर वाले उनको घर से बाहर निकाल देते थे। और ये सब सिर्फ इसलिए होता था क्योंकि वो एक दुनिया में जो चीज़ें बनती हैं उनके पीछे बहुत से लोगों का रिसर्च, बहुत से लोगों का काम, बाज़ दफ़ा इत्तफ़ाक़ात का नतीजा होता है कि वो बन के आ जाता है। अब आज तो आप अभी लाटने के बारे में बताएंगी, आज तो माचिस की शक्ल तकरीबन गायब हो गई है। मेरे एक दोस्त हैं, वो बचपन में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के माचिस बॉक्स जमा किया करते थे। अच्छा। और अब उनके पास इतना ढेर सारा है, मैं अक्सर उनसे कहता हूँ कि आप एक माचिस की म्यूजियम बनाएं। तो ये बात तो आपकी सही है कि जदोजहद और मेहनत के बाद जो चीजें बनती हैं उसकी शक्ल कुछ और आ जाती है। तो आपको इसके बाद मेरा ख्याल में कुछ लाइटर के बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल। अच्छी बात सिर्फ ये है कि अमेरिका में 1910 में फिर इस तरह वाले माचिस बंद हो गए थे और अब जो माचिस बनता है वो रेड फास्फोरस से बनता है, जिनसे ये बीमारियां नहीं होती हैं। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि हम आग की और माचिस की बात करें तो लाइटर के बारे में बात करते हैं। तो लाइटर को हम समझें कि एक जदीद माचिस ही है। और पहले ज़माने में जो बंदूक पिस्टल होती थी उसी को लाइटर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता था और वो गन पाउडर से होती थी। उसके बाद एक मैंने मज़े की कहानी पढ़ी थी कि 1660 में एक साहब थे एविलिया सेलेबी, जो तुर्की के थे और वो वियना गए थे। और वो जब वियना गए तो उन्होंने पहली दफ़ा एक लाइटर नुमा चीज़ देखी और वो बहुत हैरान हुए थे कि एक छोटी सी चीज़ थी जिससे हाइड्रोजन गैस किसी रिएक्शन की वजह से बनती थी और वहाँ पे एक कैटलिस्ट होता था प्लैटिनम का, और उसके ऊपर जब गैस जाती थी तो वो कन्वर्ट हो जाती थी और आग लग जाती थी। तो ये बना और 1823 में एक प्रॉपर लाइटर, जिसको हम आजकल लाइटर बोल सकते हैं, वो बनाया था। ये मुश्किल नाम है डोबरीनर साहब ने, जिसको डोबरीनर लैम्प कहा जाता था, जिसमें जिंक का मेटल होता था जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता था और उसमें भी बिल्कुल ऐसे होता था, हाइड्रोजन गैस बनती थी जो फिर स्पार्क देती थी और आग लगती थी। तो इन्होंने ये बनाया। फिर कार्ल और बेल्चबैक साहब ने 1909 में इसका पेटेंट किया। लेकिन तब भी लाइटर हमारे पास जितना बड़ा लाइटर होता है उससे बहुत बड़ा होता था। उसके बाद इजाद हुई फेरोशियम, एक चीज़ होती है फेरोशियम की। उसमें ये होता था कि वो एक ऐसा मेटल था कि उससे जब स्पार्क करते थे तो आग लग सकती थी, मगर ये छोटे पैमाने पे हो सकता था। उसके बाद बहुत सारी कंपनियां आई पिस्टो लाइटर के नाम से, वंडर लाइट के नाम से। और जो पहली वर्ल्ड वॉर 1 थी उसमें जो सिपाही थे वो लाइटर बनाते थे एम्प्टी, जो खाली कार्ट्रिजेस थी उनसे। और आहिस्ता आहिस्ता लाइटर बेहतर होता गया और छोटा होता गया, और उसका जो फ्यूल यूज़ होता है वो पहले नाफ्ता होता था लेकिन अब ब्यूटेन यूज़ होता है। और ये अब तो बहुत आसानी से पाया जा सकता है, लोग किचन में भी इस्तेमाल करते हैं लाइटर माचिस के बजाय। तो माचिस तो एक तरह से मार्केट से गायब हो गया है। तो मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें आ गई हैं जो आप गैस के ऊपर करते हैं और स्पार्क होता है लाइट जल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो जो मॉडर्न किस्म के चूल्हे आ रहे हैं उनमें तो लगा होता है, आप ऑन करते हैं और आग लगना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन गाँव देहातों में अभी भी
ماچس اور کاغذ وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے. اور بعض گاؤں میں تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ لینس کے ذریعے سے آگ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. بالکل. اور ہم بہت اچھا موم بتی کی بات کر رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ آمنہ بتا رہی تھی کہ جو ویل مچھلی کی چربی سے کینڈل بنتی تھی تو اس کی بدبو اچھی نہیں ہوتی تھی. لیکن میں نے حال ہی میں پڑھا تھا کہ KFC والوں نے ایک نئی کینڈل نکالی ہے جس میں سے KFC کی چکن کی خوشبو آتی ہے. یہ ایک بہت ہی نئی بات میں نے پڑھی تھی. ہاں تو بات یہ کہ اس وقت جو میں پڑھ رہا تھا کہ اس وقت جو مارس کے اوپر جا رہے ہیں لوگ اور خلا میں سفر کر رہے ہیں وہاں بھی جب وہ لوگ آگ لگاتے ہیں مختلف چیزیں گرم کرنے کے لیے پکانے کے لیے تو اس کے بھی بڑے عجیب عجیب طریقے ہیں. اور سائنس میں ریسرچ کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں چاند پہ لے آنے کے لیے بنائی گئی تھی وہ چیزیں آج عام زندگی میں استعمال ہو رہی ہیں وائل پیپر سے لے کر کے اور بہت ساری چیزوں تک. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ اگر سائنس میں آپ کام کریں گے تو مستقبل کی طرف آپ بڑھتے چلے جائیں گے. اب دوبارہ ہمارا ایک وقفے کا لمحہ آ گیا ہے اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم و آگاہی کے سفر کے ساتھ FM 105 پر. We will be right back after this short commercial break. کرکٹ میں بھی برو 90 پر آؤٹ ہو جاتا 100/100 کچھ نہیں ہوتا. لیکن جیز تو دے رہا ہے 100/100 اسٹار 408 ہیش ملاؤ اور ہر 100 یا زائد کے ریچارج پر پاؤ پورا بیلنس. سپر نہیں تو 4G نہیں. جیز سپر 4G. شرائط و ضوابط لاگو ہیں. وقفے کے بعد ہم حاضر ہیں دوبارہ سے علم و آگاہی کے سفر کے ساتھ ریڈیو FM 105 پر. سامعین، پچھلے ہفتے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا جب انٹارکٹیکا کا ذکر آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ سالوں پہلے ڈاؤ میڈیکل کالج کے تعلیم یافتہ ڈاکٹر راشد ہاشمی نے انٹارکٹیکا کا سفر کیا تھا. میں نے انہیں تلاش کر لیا ہے اور ہم ان سے آج ان کے سفر کے بارے میں بات کریں گے. تو راشد صاحب، آپ یہ بتائیے کہ کئی سال پہلے آپ نے جب یہ انٹارکٹیکا کا سفر کیا تھا تو سفر کیوں کیا تھا، کس طرح سے وہاں گئے تھے اور آپ کے جانے کا وہاں کیا مقصد تھا؟ شکریہ شیر شاہ. انٹارکٹیکا کا یہ سفر میں نے 1992 میں کیا تھا. یہ سفر منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ماتحت ادارے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی NIO جس کا ہیڈ آفس کراچی میں ہے کی زیر سرپرستی ہوا تھا. کیونکہ بات تقریباً 29 سال پرانی ہے اور وہ جو بقول شاعر یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، تو حافظہ کچھ اتنا اچھا رہا نہیں. میں نے کچھ کراچی میں مقیم ساتھیوں سے رابطہ کیا تاکہ کچھ اس سفر کی تفصیل دوبارہ یاد کر سکوں. تو ہم لوگ اس سفر کے لیے 27 دسمبر 1992 کو کراچی سے روانہ ہوئے تھے. 11 دن کے سفر کے بعد موریشس پہنچے تھے. جس جہاز پہ یہ سفر ہوا تھا اس کا نام MV میگنکن ہے. موریشس میں 2 دن کے مختصر قیام کے بعد پھر 11 روز کے سفر کے بعد ہم انٹارکٹیکا پہنچے. انٹارکٹیکا میں تقریباً 1 ماہ قیام رہا. اس کے بعد اسی روٹ کو استعمال کرتے ہوئے واپس پاکستان آئے. تو مکمل طور پہ پاکستان جانے اور آنے کے درمیان تقریباً 75 دن پہ محیط یہ سفر تھا. راشد صاحب، اب دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ آپ لوگ کی جو پوری ٹیم تھی اس میں کتنے لوگ تھے اور کس قسم کے لوگ تھے، اور آپ لوگوں نے وہاں پر کیا کام کیا، اور بحیثیت ڈاکٹر آپ کے کیا فرائض تھے؟ اس سفر کے اراکین کو 2 بڑے گروپ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک گروپ سائنسدانوں کا گروپ تھا اور دوسرا گروپ پاکستان نیوی اور پاکستان آرمی کے اراکین پہ مشتمل تھا. پاکستان نیوی اور آرمی کے اراکین بنیادی طور پہ سفر کے دوران اور انٹارکٹیکا میں موجودگی کے وقت لاجسٹک سپورٹ پرووائڈ کر رہے تھے، اور اوور آل اس سفر کی نگرانی پاکستان نیوی کے کموڈور انور کر رہے تھے. سائنسدانوں میں
زیادہ تر لوگ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی سے متعلق تھے. اس کے علاوہ کراچی یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی، سپارکو، محکمہ موسمیات، پاکستان واٹر اینڈ نیچرل ریسورسز کے اراکین اور سائنسدان بھی شامل تھے. اس وقت میرا تعلق پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے ساتھ تھا اور میری شرکت اس پروگرام میں بحیثیت ڈاکٹر نہیں بلکہ بحیثیت ریسرچر تھی. میں بنیادی طور پہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ انسانی جسم میں ہارمونز کی مقدار دن اور رات کے میں تبدیل ہوتی رہتی ہے. لیکن جب ہم انٹارکٹیکا میں موجود تھے تو اس وقت انٹارکٹک سمر تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 6 مہینے کے لیے وہاں سورج غروب نہیں ہوتا ہے. تو میرا کام یہ تھا کہ میں گروپ کے اراکین کے خون میں یہ دیکھوں کہ جب ہم اس صورتحال میں ہیں جہاں سورج غروب نہیں ہو رہا ہے تو وہ ہارمونز جو کہ عموماً رات اور دن میں جن کی مقدار جسم میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، جب سورج کے ناغروب ہونے کی وجہ سے ان میں کیا تبدیلی ہوتی ہے. مجھے مذاقاً میرے گروپ کے اراکین خون چوس کہا کرتے تھے کیونکہ میرا کام دن کے مختلف 24 گھنٹے کے دوران مختلف اوقات میں خون جمع کر کے اس کو محفوظ کرنا تھا. راشد، بات کافی پرانی ہو گئی ہے، نہ جانے آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو، لیکن پھر بھی اپنے حافظے کو آواز دیں اور مجھے یہ بتائیں کہ دوران سفر جاتے وقت اور وہاں 15 دن 20 دن جتنے دن بھی وہاں رہے وہاں اور واپس آتے وقت کس قسم کا سفر رہا، کس قسم کی مشکلات ہوئیں یا نہیں ہوئیں، اور کس طرح کے ماحول میں آپ لوگوں نے یہ پورا مشن کمپلیٹ کیا. اس سفر سے بہت ساری خوشگوار یادیں موجود ہیں. مکمل طور پہ سفر تو بہت اچھا تھا. بے شمار دوستیاں بنی جو کہ آج تک قائم ہے. حقیقتاً ان دوستوں کی مہربانی کی وجہ سے آج میں آپ کے بہت سارے سوالات کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں. لیکن ان خوشگوار یادوں کے علاوہ کچھ مشکل مراحل بھی اس سفر میں موجود تھے. شاید سب سے مشکل صورتحال سفر کے دوران اس وقت آئی جب ہم ایکویٹر کراس کر کے سردرن اوشن اور سردرن ہیمسفیئر میں داخل ہوئے. کہا ہی جاتا ہے کہ اس علاقے میں سمندر ہمیشہ کافی خراب ہوتا ہے. طوفان اور تیز ہوائیں عموماً اس سمندر میں پائی جاتی ہیں. ہمارے جہاز کے جو لوگ جہاز کو آپریٹ کر رہے تھے ان میں سے کسی نے بتایا کہ جب آپ 40 ڈگری ساؤتھ لیٹیچیوڈ میں چلے جاتے ہیں تو یہ لوگ اسے رورنگ 40s، فوریس 50s اینڈ اسکریمنگ 60s کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو جب ہمارا جہاز اس لیٹیچیوڈ میں تھا تو کئی دنوں تک مکمل طور پہ جہاز ایک سے دوسری طرف ڈول رہا تھا، جس کی وجہ سے زیادہ تر اراکین کافی مشکل میں تھے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو مستقل الٹی ہو رہی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کئی دنوں تک کھانا نہیں کھایا، کچھ لوگ ڈی ہائیڈریٹ بھی ہوئے. لیکن جب جہاز اس میں سے نکل کر اور ساؤتھ اور انٹارکٹیکا کے قریب پہنچا تو پھر موسم تبدیل ہو چکا تھا اور زیادہ تر لوگ ریکور کر گئے کسی مسئلے کے بغیر. تو ایک دوسرا ایونٹ جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہ تھا کہ اس جہاز پہ کیونکہ بہت سارے محقق موجود تھے تو کچھ لیبز بنائی گئی تھی اور ایک دن ایک کسی لیب میں آگ لگ گئی. تو جب تک وہ جو کچھ گھنٹے تھے جس میں اس آگ کو بجھایا گیا، ظاہر ہے وہ کافی تشویشناک تھے. انٹارکٹیکا میں موجودگی کے دوران بھی کچھ دن تھے جس دن موسم خراب تھا، اور ظاہر ہے اگر آپ موسم خراب ہے اور آپ کی ٹیم کے کچھ اراکین ریسرچ اسٹیشن کی طرف گئے ہیں یا باہر ہیں اور موسم اس بیچ میں خراب ہو جاتا ہے تو وہ کافی تشویشناک صورتحال ہوتی ہے. ہم لوگ اوور آل کسی بری صورتحال میں نہیں پھنسے اور سارے اراکین جہاں بھی جب وہ تھے واپسی سب اپنے
ڈیسٹینیشن پہ وقت پہ واپس آ جاتے تھے. شکریہ راشد. اب علم و آگہی کے سفر کا ایک وقفے کا لمحہ آ گیا ہے. ہم وقفے میں جاتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں کچھ منٹ کے بعد. تجھ پہ دل سے مرتا تھا. تو میری رات کی شہزادیوں سی افسرا تھی, دل نشی تھی, جانے کیوں میرے دل کو تو نے یوں توڑا. مجھ کو تو بولی سی, ہاں مجھ سے تو یہ بولی تھی, کسی کی اور نہ ہوگی, تو مجھ کو تھام کر میرا ساتھ دے گی, گر گیا تو ہاتھ دے گی. او فریبی یہ جھوٹ تو نے کیوں بولا. باتوں میں تیری باتوں میں آیا, تیری باتوں میں میں دیوانہ. راتوں میں سنی راتوں میں تنہا تنہا راتوں میں مجھے چھوڑ کے چلی گئی کہاں. ایک مسافر تھا میں تنہا, لے لیا عشق کا یہ پنگا, تیری دھوکے باز آنکھوں میں آ کے میں نے یہ جہاں چھوڑا. جولی رہے گی میرے بن اب تو, چلے گا میرا یہ جادو, ملوں گا تجھ کو میں ہر سو, کبھی آواز میری سن کے تڑپے, خوشبو میری تیرے گھر پہ, تجھ کو سونے دے گی نہ جینے دے گی. دولت کمانا کہ عزت کمانا, ایک دن دنیا سے سب کو ہے جانا. پیار ہی مہان ہے باقی سب سامان ہے, آنے والی نسلوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ پیسہ جوانی نہیں رہتے او جانی, ان کا بھروسہ نہیں. رشتے اور ناطے اور پیار والی باتیں, ان میں ہے یہ زندگی. تو اپنی بھوک بھر کے کیوں اکڑ کے دنیا کو کیا دکھانا چاہتی ہے.
शर्म क्यों हो करम, जब आसमां छुए भरम, इंसान को देखो किस गली लाके छोड़ा। 4:45 p.m. This time check is brought to you by Himani, a natural lifestyle solution. वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर हैं इल्म आगही के सफर में रेडियो 105 पर, और मैं बातचीत कर रहा हूं राशिद हाशमी से। राशिद हाशमी अपने अंटार्कटिका के सफर के बारे में बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया राशिद। अब जरा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने अंटार्कटिका में कितने मिशन भेजे हैं और इन मिशन का मकसद क्या रहा है? जी, मेरा ताल्लुक सेकंड अंटार्कटिक एक्सपीडिशन से था। पाकिस्तान का पहला अंटार्कटिक एक्सपीडिशन 1 साल पहले यानी कि 1991 में हुआ, जो कि दूसरे एक्सपीडिशन की तरह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी और पाकिस्तान नेवी की कोशिशों का नतीजा था। जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, इन 2 एक्सपीडिशन के बाद अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने दोबारा कोई और एक्सपीडिशन शायद अब तक वहां अंटार्कटिका की तरफ रवाना नहीं किया है, लेकिन मुझे बताया गया है कि शायद आइंदा कुछ सालों में हो सकता है कि ये एक्सपीडिशन दोबारा शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया राशिद, आपने हमें अंटार्कटिका के सफर के बारे में और पाकिस्तान के मिशन के बारे में हमें बताया। अफसोस ये है कि पाकिस्तान में इस तरह के तहकीकाती कामों का सिलसिला बंद हो गया है, तालीमी सरगर्मियों का खात्मा हो चुका है तकरीबन, और हम आगे की दुनिया की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। अब हम आते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब। राशिद, कई साल पहले मैं किसी इजलास में शिरकत करने के लिए सिडनी आया था, और जब मैं सिडनी में था तो आपने कमाल मेहरबानी से एक टिकट भेज दिया था जिसके तहत मैं जहाज पकड़कर आपके शहर वागा वागा आ गया था। आपने बताया था कि वागा वागा का मतलब है काएं काएं या कौवा कौवा, तो आप जरा अपने इस शहर के बारे में बताएं। वागा वागा ऑस्ट्रेलिया के सूबे न्यू साउथ वेल्स का एक शहर है जो न्यू साउथ वेल्स के दारुल खिलाफा सिडनी से तकरीबन 500 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। ऑस्ट्रेलिया के दारुल खिलाफा कैनबरा से ये शहर तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। तारीखी तौर पे इस इलाके में विरादरी कबीले के एब्रोजिनल यानी कि ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल लोग रहते हैं। जब 1820 या 25 के दौरान यहाँ यूरोपियन सेटलमेंट शुरू हुई तो ये कहा जाता है कि उस जमाने में इस इलाके में एक कौवों की एक कसीर तादाद पाई जाती थी, और शायद इस वजह से इस इलाके का नाम वागा वागा रख दिया गया। आजकल आपको यहाँ कौवे नहीं मिलेंगे, गो के और मुख्तलिफ तरह के परिंदे बकसीर पाए जाते हैं। इस शहर में अब तकरीबन 62,000 लोग रहते हैं, और इन 62,000 लोगों में तकरीबन 40 दुनिया के 40 मुख्तलिफ ममालिक के लोग शामिल हैं। शुक्रिया राशिद, मुझे पता है कि आप पूरे ऑस्ट्रेलिया में बड़े अच्छे तरीके से घूमे हैं और सिवाय ऑस्ट्रेलिया के सहरा के तकरीबन सारा ऑस्ट्रेलिया ही घूम चुके हैं। आप हमारे सामीन को बताएं ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो खास बातें जिससे आप बहुत मुतासिर हैं वो हमें बताएं। आपके इस सवाल के जवाब में मैं 2 बातें जरूर करना पसंद करूंगा। पहली ये कि तारीख की तालीम यहाँ के स्कूलों में जिस तरह दी जाती है वो हकीकतन बहुत ही दिलचस्प और अनोखी चीज है। जब यूरोपियन इस मुल्क में आए तो यहाँ के आबाई लोगों पे हर तरह का जुल्म हुआ, लाखों लोगों को कत्ल किया गया, बच्चों को उनके वालिदैन से छीन लिया गया, खवातीन के बेइंतहा बेहुरमती हुई। और दिलचस्प बात यह है कि ये सारी बातें प्राइमरी स्कूल के बच्चों को जू की तू पढ़ाई जाती हैं।
اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہوئیں، یہ چیزیں غلط تھیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو یہ تاریخ کا یہ عکس شاید میری نظر میں کامیاب قوموں کی نشانی ہے. دوسری چیز جو بڑی دلچسپ ہے آسٹریلیا کے حوالے سے، وہ آسٹریلیا کا ملٹی کلچرل ہونا ہے. شاید بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہوگا کہ 1970 کے عشرے تک آسٹریلیا حقیقتاً وائٹ آسٹریلیا ہوا کرتا تھا، جہاں نان وائٹس کو آسٹریلیا میں امیگریشن نہیں ملا کرتی تھی. لیکن اس کے بعد سے پچھلے 40 سالوں کے درمیان جب وہ پالیسی ختم ہوئی اور اب آج کا آسٹریلیا دیکھیں تو آسٹریلیا کا ہر چوتھا شہری آسٹریلیا میں پیدا نہیں ہوا ہے. آسٹریلیا کے ہر چوتھے گھر کی زبان اور مادری زبان انگریزی نہیں ہے. تو یہ بڑی ریمارکیبل ڈیولپمنٹ ہے. آسٹریلیا میں آپ کو کوئی کسی ایتھنک اسپائس کے لیے یا کسی گریک فوڈ کے مسالے کے لیے یا انڈین یا پاکستانی مسالے کے لیے یا میکسیکن مسالے کے لیے کسی خاص دکان میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہاں کے اسٹینڈرڈ شاپنگ سینٹرز میں آپ کو ٹرکش بریڈ اور گریک اسپائسز اور میکسیکن کھانے اور کورین کھانے اور جاپنیز انگریڈینٹس مل جاتے ہیں. تو یہ انتہائی ریمارکیبل ڈیولپمنٹ جو میرے لیے بڑی متاثر کن ہے، اور ظاہر ہے میں بھی اس کا ایک پارٹ ہوں. ایک اور بات غیر مناسب نہیں ہوگی اس کا تذکرہ کرنا، وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا میں اپنے آپ پہ ہنسنے کی ایک شاید تاریخی روایت موجود ہے، اور بینگ این آسٹریلین ہونے کی وجہ سے آپ اپنے آپ پہ ہنس سکتے ہیں اور اپنا مذاق خود اڑا سکتے ہیں، اور اس پہ کوئی برا نہیں مانتا ہے. راشد، اب آپ سے آخری میں سوال یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں اپنی تعلیم مکمل کی، اس کے بعد جاپان جا کر کے اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اس کے بعد آپ آسٹریلیا چلے گئے. آپ کا بڑا تجربہ رہا اس علاقے میں. آپ ہمارے سامعین کو، عام سامعین کو یہ بتائیں کہ آپ کا مکمل طور پر جاپان اور آسٹریلیا کے بارے میں کیسا تجربہ رہا، اور آپ ہمارے سننے والوں کو اپنی طرف سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور آپ کے خیال میں جاپان اور آسٹریلیا کی جو تعلیمی نظام ہے اس کی ترقی یا اس کی اچھائی کی سب سے بڑی کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر شیر شاہ، میں ایک چھوٹی سی تصحیح کر دوں. جاپان اور آسٹریلیا کے درمیان میں نے کچھ سال پاکستان میں بھی گزارے جب میں سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن اور آغا خان یونیورسٹی سے منسلک رہا. اس کے بعد پھر میں بھگوڑا ہو گیا. جاپان اور آسٹریلیا دو مکمل طور پہ مختلف ممالک ہیں جن میں شاید کوئی بھی چیز مشترک نہیں ہے. جاپان کی اپنی خوبیاں ہیں، آسٹریلیا کی اپنی خوبیاں ہیں، اور شاید دونوں جگہوں کی اپنی اپنی خامیاں بھی بہت ساری ہیں. جو چیز جاپان میں مجھے متاثر کرتی رہی اور آج تک کرتی ہے، وہ وہاں کے لوگوں کے کام کرنے کی ایتھک اور اوور آل معاشرے میں ایمانداری، وہ انتہائی متاثر کن چیز رہی. تعلیمی نظام جاپان کا اور آسٹریلیا کا بہت مختلف ہے، اور شاید ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہر ملک کا تعلیمی نظام اس ملک کی ضرورت کے حساب سے ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ ایک تعلیمی نظام ہر ملک کے لیے کامیاب ہو سکتا ہے. جاپان کا تعلیمی نظام جاپان کے لیے بہت بہتر ہے، لیکن وہ تعلیمی نظام جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈیمانڈز کو پورا نہیں کرے گا. آسٹریلیا کا تعلیمی نظام بہت مختلف ہے، بہت انکلوسیو ہے. تعلیم سب کے لیے یہاں فری ہے، جو کہ جاپان میں بھی ہے. دونوں جگہوں کے اوپر اسکول کی تعلیم
मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ फ्री है बल्कि कंपलसरी है, यानी वालिदैन के पास ये चॉइस नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। तो वो ये एक कदर मुश्तरक है। जिस तरह दोनों जगह चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो हकीकतन बहुत मुख्तलिफ है। ये कहना कि कौन सा तालीमी निज़ाम बेहतर है, शायद मैं इस पोजीशन में नहीं कि ये कह सकूं। कौन सा तालीमी निज़ाम पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मुनासिब होगा, ये यकीनन ना वो जापान का निज़ाम हो सकता है, ना वो ऑस्ट्रेलिया का निज़ाम हो सकता है। वो निज़ाम पाकिस्तान का ही निज़ाम हो सकता है जहाँ शायद ज़रूरत एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के अलावा मादरी ज़बान में तालीम की भी है। लेकिन यकीनन ये काफ़ी मुश्किल और टॉपिक है, क्योंकि तालीम जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी होनी चाहिए और तालीम सबके लिए यकसा होनी चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया के तालीमी निज़ाम में अगर आप पब्लिक स्कूल में भी पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जो चीज़ आपको पढ़ाई जाती है, कम से कम जो चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी वो पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों में मुश्तरक होती है। प्राइवेट स्कूल के पास ये चॉइस नहीं है कि वो अपने पसंद का क्यूरिकुलम, अपने पसंद की किताबें पढ़ा सकें। उनके पास ये चॉइस ज़रूर है कि वो बजाय 2 खेल की जगह 4 खेल बच्चों को खिला ले, लेकिन तालीम सबको यकसा दी जाती है। और मेरा ख्याल है हमें पाकिस्तान में भी इसी तरह की किसी तालीमी निज़ाम की कोशिश करनी चाहिए जहां तालीम सबके लिए यकसा हो और सबको मुयस्सर हो। इसके साथ ही हमारा वक्त खत्म हो रहा है। आप सबका शुक्रिया, खास तौर पर संबंध और आमना। बहुत शुक्रिया।